बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठक की दूसरी नशिस्त में आपको खुश आमदेद, और इसमें हमने जिक्र करना है इनकी KP गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस का, स्वात वाला वाक़या जो है, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरफ जा रही है। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इडियट कह दिया है फवाद चौधरी साहब को, वो उन्होंने क्यों कहा है, और ये उनका स्टाइल है, मतलब एडे गुस्से दे चो आ गए। अमूमन वो इस तरह की बात नहीं किया करते। वैसे तो एक होर वीडियो नहीं चल रही है, अपनी भैन दे नाल गुस्से च बोलते जा रहे हैं। नौकरी के लिए फाइल देने लगाता है बंदा उनके चल। अच्छा, ऐसे ओके ओके। तो सर ये जो वाक़या हुआ है स्वात वाला, बड़ा तकलीफ दे है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो इसके ऊपर जो है वो इस वक्त मतलब कह लें कि क्या मतलब एक मजमूई बात होनी चाहिए। ये मजमूई बात, मतलब 12 साल वहाँ पे उनकी हुकूमत है, उनका तर्ज अमल क्या है, और इदारे जिस तरह उन्होंने बेड़ा गर्क वहाँ पे हुआ है। मिसाल के तौर के ऊपर पिछले दिनों वो बड़ी बात चली थी जब आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म उधर गए थे, तो उन्होंने कहा जी हमें पैसे नहीं मिल रहे वफाक से। उन्होंने कहा जी तुहानू 8 अरब रुपया तो दहशतगर्दी वास्ते दिता, CTD तुहाडे कोल अजे तक नहीं बनी। तो उनकी कैपेसिटी का भी इशू है। नहीं, कैपेसिटी का इशू तो है, लेकिन बात यह है कि गलतियां बांझ नहीं होती। ये जब गवर्नमेंट बनी तो जिस तरह पहली दफ़ा जब इनकी वो कोलेशन की गवर्नमेंट बनी थी 13 वाली, ये मौका नवाज शरीफ साहब ने उन्हें दिया था। ठीक है। और फिर तब से ये एक जो भी उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था उसका डिक्लाइन शुरू है। जो मौजूद था उससे पहले आप इसमें MMA की गवर्नमेंट भी शामिल कर लें और ANP की मजबूर गवर्नमेंट भी शामिल कर लें। देखिए, मैं इसमें कभी भी एग्जॉनरेट नहीं कर सकता MMA की गवर्नमेंट को, जिन्होंने तकरीबन आधा सूबा तालिबान के आराम से आहिस्ता आहिस्ता हवाले कर दिया था। ANP वाले तो जाहिद खान अब मेरे ख्याल नून लीग में आ गए हैं। हाँ जी। तो उन्होंने बताया कि हम क्या मुज़ाकरात करें, जब हम मुज़ाकरात, वो सूफी मोहम्मद था, हाँ जी, उससे करने जाते थे तो हमारे इर्द गिर्द खुद कुछ जैकेट पहने हुए लोग बैठे होते थे। ठीक है। तो बाकायदा सूबे में दहशत गर्दी के लिए स्पेस फराहम की गई। उससे जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो ज़ौफ पहुंचा होगा उसको सिर्फ आप इमेजिन ही कर सकते हैं कि उस वहां पर पैरेलल एक निज़ाम खड़ा कर दिया गया सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में, जिसको हम आज तक भुगत रहे हैं। एक ये हो गया। दूसरा ये कि ये नालायकों को गवर्नमेंट उस वक्त जबरदस्ती ने हार डाला गया। अदरवाइज मौलाना फजल रहमान की बात ठीक थी कि अगर हम कोशिश करें तो अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं। ठीक है। तो वहां से ये एक सफर शुरू हुआ है गलतियों का। अब आप पहली बात मैं ले लूं कि जो साहिबान जो हैं, ये जो एक सेल्फी कल्चर है ना, सेल्फी, इसने भी हमें बहुत तबाह किया है। ठीक है। दूसरी बात कि ये जो सैलाबी रेला होता है, ये कोई ऐसे नहीं है कि किसी गार से निकलकर अचानक दरिया में आ गया, किसी के घर से निकल के फौरी तौर पर उनके सामने आ गया। आप भी पहाड़ी इलाकों में जाते होंगे, आपने भी देखा है जब सैलाबी रेला आता है तो मीलों दूर से आता है और मीलों दूर से उसका शोर भी सुनाई देता है। ठीक है। उसमें लोगों की बेवकूफ़ी अपनी जगह, मैं उनको भी माफ़ी नहीं दे रहा कि ज्यादती की भी हद है अपनी जान की, सिर्फ एक सेल्फी के लिए। लेकिन वो तो बैठे वहां पे नाश्ता कर रहे थे, नाश्ता भी कर रहे हों तो कमाल कर रहे हैं आप। मतलब कि उसकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, पानी की आवाज इतनी होती है, ये तो रेले में इतने पत्थर होते हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर आ रहे होते हैं, उनकी जो शोर होता है ज्यादा होती है और जमीन कांप रही होती है बाकायदा। ये मेरे जाती एक्सपीरियंस में है बात। अब कहाँ से वो चला, वो AC ख्वाजा खेला, वो DC होगा उस जिले का, वो कहाँ मरे हुए थे, वो गवर्नमेंट कहाँ मरी हुई थी जिसने कोई वार्निंग जारी नहीं की। उन्होंने वहाँ बिफोर टाइम पुलिस नहीं भेजी कि जी ये इलाका खाली करें, फौरन दरिया से निकलें। और ये एक कैटेस्ट्रॉफी के किसी ने तवज्जो ही नहीं दी, किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। एक और बात मुझे वो अभी तक समझ नहीं आई कि ये काफी देर ये लोग वहां पर, मैं तो देख भी नहीं सका, सच्ची बात ये है कि मैं देख भी नहीं सका। तो मकामी लोगों को भी बड़ा पता होता है कि किस तरह इनको निकालना है। मुझे वो भी कोई मकामी रेस्क्यू भी कोई एफर्ट नजर नहीं आई। ठीक है। उसके बाद जो रेस्क्यू का हाल नजर आया है, हम यहाँ बातें करते हैं 4.5 जनरेशन तैयारा और 5th जनरेशन वॉरफेयर और फलां, हम वहाँ पहुंचे हुए हैं।
یار یہ تو 19ویں صدی کی سٹوری لگی ہے مجھے، کوئی حد نہیں ہو گئی؟ پہلے مجرمانہ غفلت اور اس کے بعد یہ کہ وہ لوگ سامنے مر رہے ہیں، کوئی ریسکیو نہیں ہے، کوئی ایسا ریسکیو نہیں ہے جو واقعی انہیں بچا سکے۔ ایگزیکٹ 2022 میں بھی اسی طرح کا ایک واقعہ۔ اب آپ سنیں، اس میں ایک اور فیکٹر ہے، اسی دریائے سوات کے کنارے یہ پورے علاقے میں شاید 2022 میں ایک ہوٹل بہ گیا تھا ساتھ۔ وہ ہوٹل کہاں جی؟ وہ کیوں بہ گئے تھے؟ کنارے پہ تھے۔ نو سر، دس واز انکروچمنٹ۔ انہوں نے وہاں جو کام کیا ہے، ایک تو ٹمبر مافیا، وہ ریحام خان کی کتاب آپ پڑھ لیں، اس میں بھی اس نے کہا دروازے بنوانے ہیں بنی گالا کے، تو اس نے کہا پرویز خٹک کو لکڑی بھیج دے گا۔ وہ ٹمبر مافیا کے لیے کام کیا ہے، اور یہ انکروچمنٹ۔ دریا جناب اپنا رخ نہیں بدلا کرتے، دریاؤں کے ساتھ جب آپ یہ ظلم کرتے ہیں تو پھر یہ مسائل پیدا ہوا کرتے ہیں۔ پھر وہ ہوٹل بہا کر لے گئے۔ مجھے بتائیں اس وہ جو ہوٹل بنے ہوئے تھے، وہ جو بہ گئے، جو دریا کے راستے میں دریا کے اندر بنائے گئے تھے، بتائیں کوئی انکوائری، کوئی اس کی رپورٹ آئی ہو، کسی کی گردن ناپی گئی ہو؟ اتنی بڑی مجرمانہ غفلت۔ ڈی سی کو تو یہی کام ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا۔ بہت ہی شرمناک، بہت ہی شرمناک۔ اور یہ تو کہیں اور ہوا ہوتا تو انہوں نے سر پہ اٹھایا ہونا تھا آسمان کہ فلاں استعفیٰ دے دے، فلاں کو ٹانگ دیں۔ اور ایک اور خطرناک کام، 2 کام بلکہ اس میں، کہ جی ہمیں ریاست نے جو مدد فراہم نہیں کی۔ آپ ریاست نہیں ہے، آپ ریاست کا آرگن ہے، آپ کا ریسکیو کدھر تھا؟ سب سے پہلے سویلین گورنمنٹ ہی پہنچا کرتی ہے، جان بوجھ کے الزام دوسرے پہ شفٹ کرنا اور یہ ڈرامے بازیاں کر کے اپنی جان چھڑوانا۔ اور ہر سال یہ ہوتا ہے، ہر سال ایک یہ کام۔ اور پھر ایک اور، ہمارے کچھ دوست ہیں، میں ٹویٹر دیکھ رہا تھا کہ وہ جی فوج نے آ کے بعد میں ریسکیو شاید شروع کیا۔ جب انہیں کال کیا جائے گا تبھی بلائے گا نا، ڈی سی جب کال کرے گا۔ تو وہ تو سوئے ہوئے تھے کہ مر جائیں لوگ، بے شک وہ وزیر اعلیٰ سویا ہوا تھا۔ کمشنر کیا ہے وہاں پہ، اچھا اس نے جا کے وہاں پہ میڈیا سے خطاب کیا ہے وہاں پہ، کمال ہو گئی۔ اور ذمہ داری کس پر؟ تو پھر کمشنر صاحب خود پہنچ، ذمہ داری کس پر؟ فوج پر۔ اور پھر اگلی بات سنیں، اب نا ہماری تقسیم بڑی بری ہے، مجھے دونوں طرف سے شرم آتی ہے۔ وہ تو جو شرمناک انہوں نے باتیں کی وہ میں نے آپ کو بیان کر دی۔ اب کچھ لوگ وہاں لکھ رہے ہیں کہ جی دیکھیں فوج کام کر رہی ہے تو پھر کے پی کے کی گورنمنٹ جو ہے ان کے حوالے نہ کر دی جائے۔ یار یہ کون سا آرگیومنٹ ہے کہ آپ کے سامنے میتیں پڑی ہیں اور آپ کس طرح کی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں کہ دنیا میں جہاں بھی فوج امن کے دنوں میں بھی اور جنگ کے دنوں میں طلب کی جاتی ہے، اس بنیاد پر کیا فوج جو سرو کرتی ہے، اپنی پبلک کی خدمت کرتی ہے، اس بنا پر کوئی گورنمنٹ دے دی جاتی ہے اسے؟ یہ کون سا طریقہ؟ دونوں طرف نہیں جی، میں نے پڑھا ہے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں دونوں طرف کی باتیں ہیں۔ لیکن میرے لیے ذاتی طور پر 2025 میں اس ملک میں ایسے حادثے ہونا انتہائی شرمناک۔ ہم انفراسٹرکچر کے حساب سے، اپنے جو سویلینز ہیں ان کے حساب سے، مجھے لگتا ہے ہم آج بھی کو 18ویں 19ویں صدی میں سر اس میں ویسے بائی دا وے سوات میں جو عام لوگ ہیں وہ باہر نکل آئے ہیں اور وہ حکومت کے خلاف احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ آج وہاں کی بار ایسوسی ایشن نے عدالتوں کا بائیکاٹ بھی کیا۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر اتنا مطلب کہ دلسوز واقعہ ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں 1 منٹ میں، لیکن ہمارے دوست ہیں حماد حسن صاحب، ادھر بیٹھک میں بھی آئے ہوئے ہیں جی، انہوں نے ایک بات کہی ہے اور وہ بات میرا دل چیر گئی ہے، میں آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یار اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، مجھے پوری پی ٹی آئی میں سے کوئی ایک شخص بتا دیں، سامنے میرے پہ بتا دیں کہ وہ اس پہ شرمندہ ہو، دکھ کا اظہار کر رہا ہو، وزیر اعلیٰ نے نہیں کیا، ٹھیک ہے، تکلیف کا اظہار کر رہا ہو، میتیں اٹھی ہیں، ٹھیک ہے، ان میتوں کو آپ نے کوڑے والی ریڈیو میں ڈال کے، یعنی ایمبولینس دستیاب نہیں تھی، کوڑے والی ریڈیو میں ان کے وہ رکھ کے ڈمپر پہ، کوڑے والے ڈمپر نا، ان کے اندر ان کے تابوت رکھ کے آپ نے ان کو روانہ کیا ہے۔ لیکن کوئی ایک بندہ ان کا، اس نے چلے سوشل میڈیا پہ اس پہ دکھ کا اظہار کیا ہو، مجھے بتایا جائے۔ یہ کے پی کے کا ایک جرنلسٹ ہے،
اور no جو یہ nonsense سوال کر رہا journalist ہے. ہے. ہاں No نو nonsense نانسنس جرنلسٹ ہے, journalist ہے. سیریس جرنلسٹ ہے. وہ کہہ رہا جی مجھے کوئی ایک ضرور بتائیے گا ان کی قیادت میں سے یا ان کے ورکرز میں سے جنہوں نے اس سانے کے اوپر دکھ کا اظہار کیا. یار یہ ان کی گورنمنٹ جو عثمان بزدار کی تھی, مری میں 20 لوگ گئے تھے, مرے تھے سر برفباری میں. یہ 1 سال کا 2 سال کا معاملہ نہیں ہے, میں اسی یہ پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. 15 سال کا معاملہ ہے, یہ 20 سال کا چلو معاملہ ہے. صاحب کچھ کرنا میں صرف چاہتا ہوں. ایک منٹ ہاں، میں ہاں، وہ پلیز بات آگے بڑھو. جیسے تصریف خان صاحب نے کہا کہ یہ 2025 میں جناب یہ ہو رہا ہے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے 20 سال پیچھے چلے جائیں وہ اس سے بہتر تھا. جی بالکل, میں تو یہ آپ یاد کریں کہ جب ہم کالج دور میں ہوتے تھے یا اسکول دور میں ہوتے تھے, بلکہ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو بہت ساری جو پول تھے یا وہ جو ہیڈ ورکس تھے, یہاں سیر سپاٹے کے لیے جاتے تھے, وہاں لکھا تصویر کھینچنا منع ہے, یاد ہے؟ ہاں اب تو خیر گوگل آ گیا, تصویروں سے والا چکر ہی ختم ہو گیا. یہ کیمرہ آپ نے نکالا نہیں, پتہ نہیں کہاں سے گارڈ آ جاتا تھا, کوئی پولیس والا جاتا تھا, وہ کہتے تھے وارننگ کی طرف, وہ دیکھیں جناب منع ہے. پھر اجازت لینی پڑتی تھی ان کے کسی بڑے صاحب سے جا کے, جناب اسکول کا ٹرپ ہے یا کالج کا ٹرپ ہے, یار ایک تصویر بنا لینے دیں وغیرہ وغیرہ. یہ وہ سویلین انفراسٹرکچر تھا جو ہاں یہ موجود تھا. اب چلو کم از کم اتنے ہی کر لیں یار. وہاں کے جو کچھ لوگ ہیں ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ لوگ غلط جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں یہ بعد میں بنائی گئی ہے یا کیا چکر ہے, ڈبنگ ہے کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جناب ہمیں وارننگ دی گئی ہے کہ سیلابی ریلا آنے والا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں اس ویڈیو میں. تو ان لوگوں کو کیوں نہیں روکا جا رہا, یہاں سے کیوں نہیں اٹھایا جا رہا؟ تو یہ اگر وہاں وارننگ ایسی تو یہ کہیں کہیں کوئی گارڈ, کوئی پولیس کے ایک دو لوگ جو ہیں وہاں ایسی جگہوں پہ جو خطرناک ہیں وہاں کھڑے کر دیں, یار نہیں پلیز میرا آپ نہیں جا نہیں سکتے, جو ہو جائے گا کوئی حادثہ ہو جائے, جو بھی ہے کم از کم اتنے ہی کر لیں. ہاں ظاہر ہے, یہ بھی نہیں کیا گیا ان سے. یہ میں اور 2 گھنٹے رہے ہیں. اچھا ایک اور ویڈیو جو ہے 2 گھنٹے, یعنی وہ 8 گھنٹے رہے تھے جو آپ نے 2022 والا واقعہ بیان کیا. جی وہ تو پوری رات رہے نا, پوری رات رہے تھے. اور مشینری شام 5 بجے پنجاب حکومت کی فارغ ہو جاتی تھی. اچھا اس میں نہ مری والا واقعہ جاتا ہے, اور 2022 والا, اور اس میں اب پتہ نہیں یہ ٹھیک اور وزیر اعظم بکرا بے شرم سی ہو تو وہ کہہ رہے تھے مسئلہ ہی کوئی نہیں, ان کو فرق ہی نہیں پیا. چترال میں گلیشیئر پھٹ گیا اور پتہ نہیں سیلاب آ گیا, تو علیمہ خان اور اس بیٹی کی بات سیر سپاٹے کر رہی تھی, تو ہیلی کاپٹر گیا تھا جی ہاں ان کو نکالنے کے لیے. ہاں ان کے لیے جا سکتا ہے, ان کے لیے کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے. اسی وقت کوستان میں وہ واقعہ ہوا تھا نا جہاں 5 خاطر نوجوان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی میں یہ علیمہ خان والی بات جو پہلے کی ہے نا, کبھی ویئر واز دیٹ بلڈی ہیلی کاپٹر ایٹ دیٹ مومنٹ, ان کے لیے کیوں نہیں ہے. اور 3 ہیلی کاپٹر تھے, ایک گنڈا سنگھ کے ساتھ, گنڈا پور کے ساتھ آیا ہوا تھا ادھر اسلام آباد, 2 اس وقت کے پی حکومت کی کسٹڈی میں تھے اور وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے, اڑائے جا سکتے. اچھا اس میں معاملہ یہ ہے کہ ریسکیو کا ہیلی کاپٹر سیپریٹ ہونے چاہیے, اور اگر کے پی کے کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں ٹورزم ہوتا ہے اس انہوں نے سیزن اپنے میں. ہیلی کاپٹر ریسکیو کو دینے کا اعلان کر دیا ہوا ہے. اچھا تو بات یہ ہے کہ جب ٹورزم آپ نے کرنا ہے تو آپ کے پاس ریسکیو کا اکوپمنٹ ہی نہیں ہے, تو آپ نے خاک ٹورزم کرنا ہے. اور میں سچی بات ہے, میں اس معاملے میں جذباتی ہوں, میں ٹورسٹ کو کہوں گا مت جائیں. یہ کوئی کام نہیں ہے کہ اگر آپ کی جان خطرے میں ہے, آپ گلگت کی طرف جائیں نا, گلگت سکردو کی طرف, تو اگر راستہ خراب ہے تو وہ ضرور بتاتے ہیں آپ کو, وہ آپ کا راستہ روکتے بھی ہیں جی کہ آپ نہیں جا سکتے. یہ وہاں کون سا انفراسٹرکچر ہے؟ یہ 25 سے 30 سال کی کہانی ہے, یا کم از کم 25 سے 30 سال کی بربادی کی کہانی ہے, جو لوگوں کی اموات ہوئی ہیں نا. یہ ہر سال یہ ہم بات کر کے چپ ہو جائیں گے اور یہ کچھ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ وہ اس کام کے لیے لایا ہی نہیں گیا, اس کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ایسے کوئی کام کر سکے. اچھا مسئلہ اس میں کیوں ہے؟ اگر جیسے اکثر میرے دوست مجھے کہتے تھے کہ جب ہمارے دوست یہ ناردرن ایریاز اور سب ایریاز میں بہت ٹریول کرتے رہے ہیں, بائی چانس مجھے موقع نہیں ملا, میں نہیں گیا, تو میرے کچھ دوست مجھے کہتے تھے کہ جہاں پر ویزا نہ لگنا وہاں پہ نور اللہ جاتا نہیں ہے نا. تو میں تو اپنے دوستوں کو ویسے ہی کہتا ہوں کہ جب سیکیور نہیں ہے جہاں پہ, ٹورزم کا مطلب ہے پیس آف مائنڈ, جب آپ کی سیکیورٹی نہیں ہے. اچھا, اور یہ سیکیورٹی کا صرف یہ والا ایشو نہیں ہے, یہ وہ تمام چیزیں دیکھیں. مسئلہ یہ کہ وہ کیبل کار میں لوگ پھنس گئے تھے تو وہ پھنسے رہے. اچھا وہ مری والا معاملہ ہوا, راتوں کو پوری رات ٹھنڈ میں لوگ
बेचारे अपनी जान से गाड़ियों में। अच्छा, ये हमारे यहाँ 8 अक्टूबर 2005 को जब ज़लज़ला आया था तो हमें पता चला कि एक गिरने वाली बिल्डिंग को कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में उठाने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है। जी बिल्कुल। 2005 से चलते हुए आज 20 साल बाद भी आज हम वहीं खड़े हैं कि हमें पता चलता है कि जब पानी का रेला आ जाता है तो अब हम किसी को नहीं बचा सकते। और ये कोई अनोखी बात पहली दफ़ा तो नहीं है। अच्छा, ये पीटीआई पे तो मुझे इमरान खान साहब समेत किसी से भी ये उम्मीद नहीं है कि उनमें कोई सलाहियत है काम करने की, डिलीवरी की, वो तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन हम बड़े आसानी से ना किसी एक पर डाल देते हैं। वो कराची में डंपरों से लोग रोज़ मर जाते हैं। अच्छा यार, हादसा 1 दफ़ा हो गया, 2 दफ़ा हो गया, 3 दफ़ा हो गया, 4 दफ़ा हो गया, रोज़ हुए जा रहा है, कोई परवाह नहीं है। अलीमा खान के लिए तो हेलीकॉप्टर पहुँच गया था। अच्छा, उसके लिए भी पहुँच गया था हेलीकॉप्टर। वो जो एक सयाह कोई था उधर सियाचिन पे या कहीं फंस गया, वहाँ पर भी हेलीकॉप्टर पहुँच गया था। इतने सारे हेलीकॉप्टर्स हैं। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट को या फ़ौज को भी हम किसी जगह पे शामिल कर लेते हैं, किसी जगह पे बरी जमा करार दे देते हैं। वो लोग जब सफाई तक की चीज़ों में शामिल हो सकते हैं तो बाकी चीज़ों में भी शामिल हो सकते हैं। मैं किसी ने करना था ना, सब चीज़ों को इस्तेमाल करना था ना, वो कोई मैकेनिज्म बना दिया जाए ना। अच्छा, पता है हमें वो नालायक हुकूमत सर, मैकेनिज्म है। 12 साल से मैकेनिज्म बर्बाद किया गया हजूर, 12 साल से नालायक हुकूमत है ना। और यार, लोगों का क्या कसूर है? वो उसके लिए कोई और कुछ लोगों ने वोट दिया। जिन्होंने बनाया वोट दिलवाने वाला सिस्टम, फिर उनको पहले कर लें अकाउंटेबल। अच्छा, सिस्टम वही है ना, लोगों भाई वोट दे भी दिया है। क्या फेडरल की और स्टेट की सबकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? इसमें सिस्टम की बात मैं कर दूं आपको जी। ये बजट के मौके के ऊपर केपीके के सरकारी मुलाजमीन एहतजाज के लिए मुजाहरे कर रहे थे, तो उनकी क़यादत के लोगों ने पश्तो में तकरीर की। किसी शरीफ आदमी ने उसका उर्दू तर्जमा साथ में लगा दिया। उन्होंने कहा कि तुम जीते हुए नहीं हो, हमने तुम्हें जितवाया है और तुम इन ऐवानों में पहुंचे हो। उसके बाद उस बंदे को दोबारा जुलूस निकालने की जरूरत नहीं पड़ी वैसे, ठीक है ना। तो ये भी एक पहलू हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में धांधली हो सकती है, केपीके में नहीं हो सकती, वहां पे पीटीआई जीती हुई है। यही जस्टिस मंदोखेल ने कहा था ना कि केपीके में भी इलेक्शन इसी इलेक्शन कमीशन ने करवाया। 11 करोड़ रुपए के बिस्कुट खा गए। बिस्किट नहीं खाते हो। अच्छा यार, ये अच्छा इस तरह की मसला, अच्छा इस तरह की बहुत सारे, अच्छा ये जो बजट में बढ़ा के 20 करोड़ जो है ना सेल्फी वाली बात और तस्वीर लेने ना लेने की बातें, ये किसी हद तक छोटी मोटी चीज़ों के तौर पे हो सकते हैं। ये हादसे की वजह नहीं होती। सारी दुनिया में तस्वीर सेल्फी के दौरान हादसा हो जाते हैं, उसकी वजह से इस तरह के मामला नहीं होते। अगर इस तरह की चीज़ें हैं, मौसम ख़राब था, पानी आने का ख़तरा है, बारिशें हो रही हैं, लैंड स्लाइडिंग का या फ्लडिंग का, सेल्फी ये है सैलाबी रेला बड़ी दूर मैं भी वही अर्ज कर रहा हूँ। उसमें वो सारी मैनेजमेंट इंतजामिया की, पूरी दुनिया में सेल्फी की वजह से बड़े बड़े हादसे होते हैं। हाँ, बड़े बड़े हादसा होते हैं। और मसला ये है कि वो इंतजामिया हुकूमत, वो सिर्फ केपी हुकूमत नहीं है, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, सारे बराबर के पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार हैं। सबको मिलकर सोचना चाहिए। हर साल हो रहे हैं मामलात, और इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं। अगर पंजाब में क्रेन नहीं मिलती आग बुझाने के लिए, अगर वो मरी में लोग फंस गए थे, इसी तरह यहाँ पर ये रिपीटेड हादसा हो रहे हैं। इसका कोई सोल्यूशन निकालो। मैं आप लोग ना लकीर पीट रहे हो, सांप की तरफ जा ही नहीं रहे सारे, माजरत के साथ। सर, ये हादसा कोई एक दिन का नहीं है, और उसकी वजह कोई एक निज़ाम नहीं है, एक पार्टी नहीं है। ठीक है, आप ये जो दरियाओं के साथ हम छेड़खानी करते हैं, अभी आज एक तस्वीर वीडियो आई है हुंजा में, वो जो अताबा झील है उसके बिल्कुल बीच में, वो मैं बीच कहूँगा उसको, एक बड़ा सा होटल बना हुआ है। अब वो दूसरी तरफ से पानी आ गया, वो जो बारिशों की वजह से आ रहा है, और वो गार होता है, पानी नहीं होता, पत्थर, मट्टी, रोड़ा, उसने चारों तरफ से उसको घेर लिया, सया उसमें फंसे हुए। अच्छा, अब ये मैं, क्योंकि मेरी जो है ना इलाका, हमारे यहाँ जब पहाड़ी नदियाँ आती हैं और हम उसको फेस भी कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ चटियल अपना पहाड़ है, सिंधर बलूचिस्तान वाले, वहाँ कोई छोटी छोटी झाड़ियाँ होंगी, दरख्त नहीं होते। तो लिहाजा हमारे यहाँ जो पानी आता है, हमें पता है कि वो अगर वहाँ पर नदी में पानी आया है तो हमारी तरफ कितनी देर में आता है। यहाँ पर मुख्तलिफ सूरत हाल है। ये पूरे के पूरे अपना जंगल है वहाँ पर, और बड़े बड़े घने दरख्त और तनावर दरख्त,
یہ جب یہاں پر یہ درخت ہوتے تھے تو تب ان لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ اگر بارش ہوئی ہے تو پانی 2 دن یا 3 دن کے بعد ہمارے پاس پہنچے گا. اب وہ درخت نہیں رہے, جنگلات کاٹ دیے ٹمبر مافیا نے. یہ بات ہی میں نے منشن. ٹھیک ہے, اب یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے پتھر جب بارش اوپر ہوتی تھی تو بڑے پتھر ان درختوں کے ساتھ ٹکرا کے رک جاتے تھے اور صاف پانی نیچے آتا تھا, بلکہ وہ اس طرح پہاڑ اکھڑتا ہی نہیں تھا. اکھڑتا نہیں تھا. اب جو لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹمبر مافیاز اور انہوں نے درخت کاٹ دیے, ایک ریزن. دوسری ریزن جو یہ 144 تھا وہاں نافذ تھی لیکن پولیس نہیں تھی یا جو بھی اس وقت موجود, آپ نے دفعہ 144 نافذ کر دی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے, تو پھر وہاں پر پولیس کیوں نہیں تھی؟ یہ ایسا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ساحل سمندر پر آ رہا ہے وہ طوفان آ رہا ہے, ہاں شہری وہاں نہ جائیں اعلان کر کے, اور پھر وہاں ہم نے حفاظت کے لیے کچھ رکھے ہی نہ. ٹھیک ہے, آگے سر, آگے سر مجھے چھوڑ دینا, میں اور باتیں کر رہا ہوں سر. اچھا یہ تو ہو گیا ان دریاؤں کا جو گلیشیئر سے آتے ہیں نا نیچے میں. اب گلیشیئر کیوں پگھل رہے ہیں, ایب نارمل بارشیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے پورے کے پورے ایکو سسٹم کے ساتھ سائنس لڑی ہے. ہم نے اس کے ساتھ جتنا, مطلب میں کیا لفظ استعمال کروں, بس ہمیں سمجھ آ. ٹھیک ہے, آپ کے دریا گلیشیئر سے آتے ہیں, بارشوں سے آتے ہیں, وہ نیچے آتے ہیں, بیلے بناتے ہیں, جنگل بناتے ہیں. وہ جو جنگل ہوتے ہیں نیچے, یعنی پہاڑوں کے علاوہ جو پنجاب کے بیلے تھے, سندھ کے بیلے تھے, تباہ کر دیے ہم نے. ٹھیک ہے, ختم ہی ہو گیا. راوی میں اس دن ہم گئے تھے نا, راوی کے کنارے پہ ہم جیسے موٹر وے پر پل کراس کیا ہے, بالکل پل کے اوپر ساتھ ہی راوی کے, ابھی راوی کی وہ حد ہے وہ, اس میں ایک بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہے سر. روڈا بن رہا ہے. اب روڈا کی جگہ اگر آپ یہاں پر جنگل لگا دیں, بیلا اگا دیں, آپ نے دھرتی کے پھیپھڑے نکال دیے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے, کلائمیٹ چینج, درجہ حرارت بڑھ گیا, گلیشیئرز پہ گل رہے ہیں زیادہ تیزی کے ساتھ. آپ نے جو دریاؤں کا سسٹم ہے اس کو اتنا برا تباہ کیا ہے. یہ چھوٹا حادثہ ہے, مگر اللہ نہ کرے جن پہ گزری ہے بہت بڑا ان کے لیے. ہم بہت بڑے حادثات کا شکار ہوں گے سر. آپ کا جو اپنا قحط سالی آپ کے پاس آئے گی کہ آپ پینے کے پانی کو ترسیں گے, اور آپ کے پاس سیلاب آئیں گے کہ آپ کو جگہ نہیں ملے گی, پناہ نہیں ملے گی کہ آپ پناہ مانگیں. جی سر, یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ابھی بھی ہم سدھر جائیں. یہ میرا 2023 میں آئی تھی نا بارشیں, 22. اچھا اب جو ہو رہا ہے, ہم گئے تھے اگین سوات گئے تھے ہم آپس میں ساتھ مل کے, بلین ٹری سونامی کے نام پہ کیا مذاق کیا ہوا ہے, سفیدہ لگایا ہوا ہے اس علاقے میں. سفیدہ بلین ٹری سونامی کے نام پہ درخت. اصل میں بلین ٹری سونامی وہ ایک فراڈ تھا کہ بیسیکلی یہ درخت کاٹنے تھے, جنگل کاٹنے تھے. عموماً آپ ویڈیوز دیکھتے ہوں گے کہ ان دریاؤں میں جب طغیانی آتی ہے تو درخت بہ کے, وہ تنے بہ کے آ رہے ہوتے ہیں. اس دوران بھی یہ وارداتیں چل رہی ہوتی ہیں. تو بنیادی چیز یہ نہیں ہے کہ حادثہ ہو گیا, حادثہ کیسے ہوا ہے, یہ اتنے بڑے بڑے بھاری پتھر کیسے نیچے آ رہے ہیں. وہ تب آتے ہیں کیونکہ وہ ان کو روکنے والی پہلی 2010 کا جب سیلاب آیا تھا نا, ہم کور کرنے گئے تھے سوات میں. سوات کے دریا میں وہ ڈیری, پتہ نہیں کیا نام ہے, ڈیری علاقہ, یہ امام ڈیری 132 kVA کا پول میں نے فولڈ ہوا دیکھا. 132 kVA کا پول رول ہوا ہے سر. یہ جو 2010 میں جو تمام ہمارے دریا تھے, اور خاص طور پر یہ فلڈ دریا سندھ والی سائڈ کا تھا, ادھر سے آیا تھا, ادھر کشمیر والی سائڈ سے نہیں آیا تھا سر. اس میں دریائے سندھ نے اپنی جو اوریجنل سائز تھا نا اس تک پھیلا تھا, اس کے بعد تو باہر بھی نکل گیا نا. تو دریاؤں کو اب جو سوات ہے, جہلم ہے, چناب ہے, راوی ہے, یہ اپنے میکسیمم پیک پہ جو ان میں سپر فلڈس آئے ہیں نا تاریخ میں کبھی بھی, تو ان سے بھی 2-2, 4-4 کلومیٹر دور آبادیوں کو رکھنا چاہیے کم از کم. وہ جو دریا ابھی غیر آباد ہیں, ہم نے تو بیڈز میں ٹھیک ہے, چناب, جہلم اور باقی جو دریا سندھو یا دوسرے دریا ہیں, ان کو تو ہم نے ان کا کچا پورا خالی کر دینا چاہیے ہمیں. اگر کہیں وہاں کنسٹرکشن ہے, کہیں کوئی آبادی ہے, وہاں ہمیں واپس بیلے بحال کرنے چاہیے, ورنہ ہمارا حال کوئی نہیں ہوگا. لاہور شہر آدھا جو ہم نے ڈال دیا ہے دریا میں, کچرا الگ سے ڈالتے ہیں. اوپر ہم نے تباہی کر دی, جنگل کاٹ دیے. نیچے ہم پورا کا پورا شہروں کا, انڈسٹری کا, فیکٹریوں کا پانی دریاؤں میں ڈال رہے ہیں, یعنی اپنے آپ کو ہیپاٹائٹس اور بیماریاں بھی دے رہے ہیں. تو ہمیں ذرا ساری چیزوں کو ان حادثات کے بعد سیکھنا چاہیے. اور ظاہر ہم بھی بات نہیں کرتے, لوگ سننا نہیں چاہتے, لوگ کچھ اور مسالہ سننا چاہتے ہیں.
چلیں ٹھیک ہو گیا. اچھا ملک صاحب کر دی تسی اوکے معافی ملک صاحب دے حقوق تے ڈاکہ پا نہیں نہیں میں ہمیشہ بھائی جاندے سے. کوئی گل امداد صاحب جو باتیں کی بڑی زبردست ہیں, اور نور اللہ صاحب سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ سر میکنزم موجود ہوتا ہے, سسٹم موجود ہے, لیکن اس سسٹم کو کسی نہ کسی نے ایکٹیو کرنا ہوتا ہے. اب جس نے ایکٹیو کرنا ہے وہ وہاں پہ کوئی کمشنر ہے یا ڈی سی ہوگا, یا پھر اس صوبے کا جو چیف ایگزیکٹو ہے وزیر اعلیٰ ہوگا. آج چیف سیکرٹری ہوگا, چیف سیکرٹری بھی ہے, لیکن علی امین گنڈا پور صاحب بنیادی طور پہ تو یہ ان کا فرض ہے نا, وہ صوبے کے اس وقت جو ہیں ان کی حیثیت چیف ایگزیکٹو کی ہے. اتنا بڑا حادثہ ہو گیا, انہیں چاہیے تھا کہ وہ یہ جو متاثرہ خاندان ہے نا, وہ اس وقت چونکہ بڑے دکھ کرب میں گزر رہا ہے یار, بہت ان کے ساتھ ہمدردی کر لیتے. ہمدردی سر درکنار کے انہوں نے جو وہاں جو اس پہ ریمارکس ہیں نا, بہت گھٹیا آدمی ہے سر میں آپ سے 100% متفق ہوں صاحب. اگر اس سے بھی کچھ زیادہ سخت لفظ یوز کیا جا سکتا ہے وہ بھی کرتے ہیں. کہتا ہے کہ میں انہوں نے تمبو دینا سی, امور میں بٹن بڑھنے سی. سر مطلب یہ ہمارے حکمران ہیں, تمبو کا کوئی کام نہیں تھا. اور یہ سائیکی ذرا سمجھیں کہ یہ عمران خان پوری پی ٹی آئی کی سائیکی. اگر ہم بات کریں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تانوں تے پی ٹی آئی تو ویسے ہی مسئلہ ہے یار. پی ٹی آئی اور عمران کہتا خان تھا کہ میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا, یہ لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا. اس پہ اس نے کہا تھا کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں تو میں کیا کروں, مہنگائی سے. وہ جو سما کا انٹرویو تھا یہ بالکل اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ ہے. سیم اسی طرح سب کچھ چل رہا ہے نا. اب ان لوگوں کا محاسبہ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ کوئی حادثہ نہیں ہے سر, یہ قتل کیا گیا, قتل ہے, یہ قتل کیا گیا ہے, اور اس پہ قتل کرنے کی ہی کارروائی ہونی چاہیے. گورنر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ گنڈا پور کو استعفیٰ دینا چاہیے, ان کے خلاف مقدمہ درج کروایا جانا چاہیے. تو جناب فیصل کریم کنڈی صاحب قدم اٹھائے نا, آپ گورنر ہیں وہاں پہ, آپ لینا اس پہ ایکشن. آپ صوبے کے آئینی سربراہ ہیں, آپ ان کے خلاف مقدمہ درج کروائیں. بلکہ یہ جو متاثرہ خاندان ڈسکے والا, اس کو بھی چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ انہیں ان کے خلاف پٹیشن ڈالنی چاہیے سپریم کورٹ میں. یہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے, اور ان کو وہاں پہ لے کے جائیں, ان کے خلاف کارروائی کی جائے. پورے پاکستان کا بیڑا غرق کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. مطلب اگر اسلام آباد پہ چڑھائی کرنی ہے پھر ان کے پاس سب کچھ ہے سر. دیکھیں نا, پھر تو ریسٹ ایریا میں ان کے پاس جو ہے وہ ہیوی مشینری بھی آ جائے گی, ایمبولینس بھی آ جائیں گی, ہیلی کاپٹر بھی آ جائے گا. تکلیف کی بات شکیل ملک یہ ہے کہ یہ ایمبولینسز لے کے گئے تھے پچھلے دھرنے کے اندر 26 والے کے اندر, اور وہاں پہ وہ ایمبولینسز ضبط ہوئی پڑی ہیں اور اسلام آباد پولیس کی کسٹڈی میں ہیں, اور اسے کے پی کے پولیس سپرداری پہ ہی لے لے یار واپس. نہیں میرا خیال وہ دے دی گئی تھی, ابھی بھی کو 13 کے قریب ادھر ہی ہیں. میرا خیال دے دی گئی تھی ساری. عدالت نے دلوا دی تھی کہ یار یہ تو دینا وہاں کام, لیکن سر پریورٹی نہیں ہے نا, مسئلہ یہ ہے کہ پریورٹی نہیں ہے. مطلب وہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے وہاں پہ جو ہے وہ مدد کے لیے پکارتے رہے, کوئی نہیں گیا. وہ مر گیا تھا ڈپٹی کمشنر, کوئی نہ جائے, کمشنر کدھر تھا کہ کوئی نہیں گیا سر. کسی حالانکہ ان کو ریسکیو کیا جا سکتا تھا. جب یہ وہ سٹارٹ ہوا ہے نا, آپ وہ ویڈیو کو ذرا شروع سے دیکھیں نا, تو ان کو ریسکیو کیا جا سکتا تھا. نہیں وہ لوگوں کو تو کہا تھا, لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا. ان کے خلاف کارروائی کی جائے, اور اگر یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, اگر ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے وفاق کوئی بڑا قدم بھی اٹھانا پڑتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اٹھا لیا جانا چاہیے. 13 سال سے جس طرح انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے نا کہ پی کے کا, وہاں پہ سر پھر گل پھر دور جائے گی نا. وہ کتنے نے باجوہ صاحب تے دوجے تیجے انہوں نے پوچھو نا کیڑا تحفہ لے آ کے تو مسلط کیتا سی یار. ایڈے نالائق لوگ. اصل جرم ان کا یہ ہے جڑی ایتھوں بھی انہاں دی چھٹی ہوئی. یہ ہو کہ نالائق ہی لانے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو سر نالائق ہوں گے تو جناب علی وہ خود رہیں گے نا. ہاں جی, وہ نظر آئیں. اگر کوئی کام کرنے والا آ گیا, کوئی اہل آ گیا, کوئی لائق آ گیا, تو پھر تو یہ نہیں ہوگا. پھر تو وہ لفٹ نہیں کرائے گا نا, پھر تو وہ کہے گا چل نکل. جرمدار وہ بھی ہیں. باجوہ صاحب سے پوچھا جانا چاہیے. بلکہ فیض حمید صاحب والا معاملہ ہی میں کہتا ہوں ذرا سر مکاؤ نا انہوں, مطلب کتنی دیر لٹکا کے رکھنا ہے یار. عمران صاحب کس طرح بگاڑ یار, نہیں سر جن کو کہا ان کی بات ہو رہی ہے, پریشان نہیں ہونا. مکن جا رہے ہیں سر. چلے سر یہ بڑی بات ہے کہ اگر یہ معاملہ والے معاملے کے بعد اب اسی نہیں ٹیک اپ ہونا. اچھا جی, نہیں اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی والے بھی ٹیک اپ ہو رہے ہیں. جی اور چلے اب موقع ہے, ڈیڈ لائن ہے 14 اگست کی نا, وہ تو ہونے ہی ہونے ڈیڈ. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر 14 اگست کو یہ خوشخبری مل جائے گی کہ 13 سال کا یہ جو اقتدار اس کا خاتمہ ہو جائے گا. 9 مئی کے کیسوں میں اگر فیصلہ آئے گا تو علی امین گنڈا پور کو اگر سزا ہو جاتی ہے, علی امین گنڈا پور کے 2 کیس جو ہیں وہ بالکل فائنل سٹیج پہ ہیں.
ایک وہ جو شہد والا کیس ہے جس میں ان کی گاڑی سے شہد نکلا تھا پھر یہ بھاگ گئے تھے. یار علی امین گنڈا پور کو بلا کے مذاکرات کون کرتا ہے؟ یہ وزیر اعلیٰ کیسے بنا؟ یہ تو نامزد بھی تھا کہ لوگ بھی بھیجتا تھا یہاں پہ. سر ابھی بھی باجوہ صاحب سے باجوہ صاحب کے اب بھی ہے نا سر. یہ سادگی کوئی سادگی نہیں ہے سر, کوئی سادگی نہیں ہے سر. میں نے آپ سے کہا نا کہ اس کو تو وہ تو اگلی ٹرم بھی مانگ رہا ہے بھائی. نہیں سر, وہاں پہ پھر ایک اور جو اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو نہیں تو پھر یہ بھی ہے نا کہ بابر سلیم جڑے کے پی دے لوگ نے ہجرت کر جان, میرا خیال ہے پھر ہجرت کر جان افغانستان. نہیں جانتے افغانستان کراچی آندے نے, لاہور آندے نے, پنڈی آندے نے, بیچارے علاج کرانے دے کول کوئی چیز ہی نہیں, روزگار کرانے علاج کے لیے وہ یہیں پہ آتے ہیں. تو پھر ان کو خیال کر لینا چاہیے نا سر. ووٹ بھی تو وہی کر رہے ہیں نا. لوگ نکل جائیں, ہم نے علی امین گنڈا پور کو وہیں رکھا. ملازمین والا جو ہے نا, ملازمین کے جلسے کی تقریر ہے نا. اچھا جی, اگلی جو ہے نا وہ ٹرمپ والی کرنی چاہیے کہ پہلے وہ ڈسکس کر لیے. ہاں بلاول بھٹو نے جڑا ایڈیٹ کیا. اچھا جی, وہ جو بلاول کے نے یو ایڈیٹ کا ہے فواد چودھری صاحب کو, میرا خیال ہے فواد چودھری سے میرا اچھا تعلق ہے, لیکن انہوں نے مانگ کے لیا ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ اپنا انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹ میں نا پاکستان انڈیا کے اگینسٹ سنتاس معاہدے کے معاملے پر مقدمہ جیتا ہے. اس پر انہوں نے, بلاول نے ٹویٹ کیا کہ سندھو پہ حملہ نامنظور. اچھا, فواد نے نیچے جو اس کو کوٹ ری ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی پھر آپ تو جی ایم سید کی سیاست کر لیں جا کر, سندھو دیش والی بینظیر بھٹو تھی وہ یہ بات وہ یہ نہ کرتی. اب سندھو کو سندھو دیش کی تحریک سے جوڑنا, یہ تو عجیب مطلب امکانہ بات ہے نا. آپ سیدھا ہی بتائیں نا کہ سندھ میں سندھو کہا جاتا ہے. اچھا بالکل, میں نے چھیننا ہے یار یہ کہ بات. ایک منٹ یار, میں جو ویسے بڑی حیرت ہوتی ہے جو سندھ والے جو ہیں, یہ سندھو دیش کی تحریک چل رہی ہے جو بھی ہے, او بھائی پڑھا لکھا بندہ, تو انگریزی بولتا, انڈس ریور ٹریٹی ہے گا, تو انڈس ریور ٹریٹی کا سندھو وچ کو تھو لے آندے. نہیں کیوں کہہ دیا سندھ ہے, اس کا نام افیشیل نیم جب سندھ ہے, دریائے سندھ ہے, ان کی لینگویج ٹھیک ہے. لیکن بھائی صاحب نے جو فواد چودھری صاحب ہیں انہوں نے جو حرکت کی ہے وہ انہوں نے بھی کمال ایڈیٹ بنتا تھا. ایڈیٹ کہنا بنتا تھا, لیکن جو مجھے لگتا ہے مجھے بھی سندھو سے یہ عجیب سا تاثر ملتا ہے. صحیح بات ہے, سچی بات ہے. اور دوسری انٹرنیشنل جو جسٹس ہے نا عدالت, اس کا میں تھوڑا سا بتا دوں. اس میں یہ مسئلہ تھا جو ہمارا جیسے انتاز مادے والا, تو انڈیا نے یہ کہا کہ جناب وہ آپ ہم نے معطل کر دیا, آپ کی جوڈکشن نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں, آپ معطل نہیں کر سکتے اس کو, اور ہماری جوڈکشن آپ کے معطل کرنے سے ہماری جوڈکشن پہ کوئی فرق نہیں آتا. اب جولائی میں وہ میرٹس پہ جو ہے اس کا ٹرائل شروع ہوگا. ٹھیک, جولائی میں. صحیح. نہیں ویسے بلاول نے اپنے ٹویٹ دے پورا لکھا ہے, سارا لکھا ہوا. انہیں کہا کہ انڈس کی ہے اور جڑا نا میں بتانے لگا. ہاں چلو دس. سر بات یہ ہے کہ ایک لفظ سے آپ کو چڑھے تو آپ 100 بار چڑھتے رہے, وہ کچھ نہیں کر سکتا, اس کا علاج کوئی نہیں ہے. میں گزارش کر لوں, اب آپ نے بات کر لی, میں کر لوں. بھائی سندھو ہزارہ سال سے سندھو کا نام ہے, ٹھیک ہے, اور جس کی وجہ سے انڈس اس کا نام پڑا, مطلب لاطینی اس میں آ گیا, اس میں یونانی اپنا وہ سارے گریک سارے نام. یار بات تو سن لے کہ سندھو تھا نا یار, اس طرح بات نہیں ہو سکتی نا یار, اس طرح سندھو آپ ایک سندھی جو یار ان کی سیدھی سی بات ہے, انہوں نے واو آخری میں لگانا ہر لفظ میں اور اپنا ظاہر کرنے کے جو ہمارا یار یہاں پہ کوئی سیریس بات نہیں ہو سکتی. اچھا یہاں پہ نیچے صاحب بات کرنے دیں, سن لو نا آپ صحیح بات نہیں نا. اچھا نہیں, میں لسانیات کے عین مطابق بات کر رہا ہوں, لسانیات کے اصولوں کے مطابق بات کر رہا ہوں. بیسیکلی گریب کرنا انہوں نے اس کو واو لگا کے. آپ آگے چلیں سر پلیز. سندھ بھی ہمارا ہے, سندھو بھی ہمارا ہے. یار تو سب بات کرنے دیں نا پھر مجھے. یار ان غلط کر لیندے نا چوئی صاحب. میں تو چوپا ہوں یار, تو تھی ہن میں غلط یار, میں چوپا پھر بھی کہی جا رہے ہو تسی. بات یہ ہے کہ یہ ہے نفرت کا اظہار. سندھو سندھی زبان کا لفظ نہیں ہے, اور سندھ کی وجہ سے سندھو نہیں ہے, سندھ سندھو کی وجہ سے ہے, انڈیا سندھو کی وجہ سے ہے, ہندوستان سندھو کی وجہ سے. یہ نام ہے, اس پورے خطے کا نام اس دریا کی وجہ سے ہے. آپ کو نفرت ہے, آپ بدلتے رہیں, آپ اس کو جو مرضی نام دے دیں, اس کے ساتھ نام اور ہیں, آپ اس سے پکاریں. بھئی وہ تو اصل بات تو نفرت کی ہے. اب انہوں نے بات کی کہ سندھو پہ حملہ نامنظور, تو اس کو علیحدگی پسندی کی تحریک سے لے گئے اپنا فواد چودھری, جس پہ انہوں نے کہا یو ایڈیٹ. پھر انہوں نے اپنا آگے کچھ اور بھی فواد نے حرکتیں کی ہیں, لیکن
اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ پیپلز پارٹی سندھو دیش والوں کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ٹھیک ہے, قوم پرستی کی جو سندھ میں جو پوٹینشیل ایک ہے اس کے سامنے پیپلز پارٹی رکاوٹ بنی ہوئی ہے. اب اس پہ اگر بلاول کو یہ کہے فواد کہ تم جو ہے وہ سندھو دیش کی تحریک میں شامل ہو جاؤ, تو اس پہ پھر بلاول نے کیا دیا کہ تم تو بہت بڑے ایڈیٹ ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. نہیں دیکھیے جو صاحب کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, ہر قوم کا اپنا اپنا مزاج, اپنا اپنا طریقہ اور اپنی اپنی ڈکشن ہوتی ہے. اور سندھو صرف ہم نہیں کہتے, پورے انڈیا میں اس کو سندھو کہا جاتا ہے. اب آپ اس کو جو مرضی کہتے نام دے دیں, اس کا اوریجنل نام سندھو ہے. اب اس کو پھر انڈس ریور سے دریائے سندھ کر دیا گیا. نے فلم بھی بڑھائی نا موہنجو داڑو. ہاں نہیں ایون انڈین جو ابھی چل رہا تھا نا, تو انڈین میڈیا کہتا تھا سندھو تاس معاہدہ. میں آپ کا معاملہ میں ایک منٹ کر چھوٹا سا ایک ریمارک دے دوں. نہیں اس موضوع کو ختم کریں, اس موضوع کو ختم کرتے ہیں. ہم پنجاب والوں کو تھوڑا سا اپنا مائنڈ سیٹ بدلنے کی ضرورت ہے. اور سر میں سن لیں میں سندھو ہی کہوں گا. اچھا میرے خیال میں لسانیات اور لسانی تعصب میں فرق ہونا چاہیے. اور جو بلاول صاحب نے اسے ایڈیٹ کہا ہے وہ بہت دیر کر دی انہوں نے کہنے میں. صحیح ہو گیا. تسی کچھ گل کرنی ہے؟ نہیں میں نہیں گل کرنی. تسی کچھ گل کرنی ہے؟ اچھا اوکے. اچھا جی ٹرمپ ٹرمپ دی حرکت انہوں نے کہا میں ایران دے سپریم لیڈر نو ذلت امیز موت تو بچایا, انہیں میرا شکریہ ادا بھی نہیں کیتا. جو انہوں نے ذلت دی ہے خامنائی نے اپنی تقریر میں نا, کہ تمہاری اوقات نہیں ہے کہ جو تم باتیں کر رہے ہو, وہ اس ذلت کا ریئیکشن آیا ہے. اچھا یہ اس کی ایک ڈکشن بن گئی ہے کہ اسی طرح سب کو بلی کرے وداؤٹ نوئنگ. ابھی ہم سویلائزیشن کی بات کر رہے تھے کہ یہ 5,000 6,000 7,000 سال پرانی شاید یہ پرشین سویلائزیشن بھی ہے. اور یہ سمجھے اور اگر آپ نے واو لگا دیا تو پھر ہم آپ کی بات نہیں سنیں. اچھا چلو پلیز کریے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک شو مین ہے جو ریسلنگ کے مقابلوں میں آیا کرتا تھا, اور یہ وہی شو مین جو ہے یہ اس کے پاس طاقت آ گئی ہے. مجھے تو ڈر یہ ہے کہ ایک سپر پاور کا صدر جو ہے وہ ایک ایسا جوکر بن گیا ہے جو کہ ہر 12 گھنٹوں کے بعد کبھی اس سائڈ کی بات کبھی اس سائڈ کی بات. آپ دیکھیں نیتن یاہو کے حق میں اس نے ٹویٹ کی ہے, ٹویٹ ہے یا وہ کیا وہ ٹروتھ پہ اپنی ہوتی ہے کہ جی وہ اس کو معاف کر دینا چاہیے اگر اس نے کرپشن کیا, کیونکہ اس نے اپنے ملک کے لیے بہت کام کیا ہے. اب یہ اسرائیل میں اسے کیسے لیا جاتا ہے یہ پتہ نہیں اس کے حق میں کیا ہے یا خلاف کیا ہے. اب یہ بھی دیکھیں نا, تو اس سے پہلے اس نے ایرانیوں کی تعریف کر دی کہ 2 دن اسرائیل کو بڑی مار پڑی تھی. اب وہ کہتا ہے نہیں اسرائیل کو بھی پڑی تھی, ایران کو بھی پڑی تھی, اور جلا ہوا ایران چھوڑا ہے. تو یہ ڈفر پنا ہے. رات اس نے کہا جی کینیڈا کے ساتھ ہمارا وہ جو ٹیرف کے مذاکرات ختم. ٹھیک ہے, یہ جہاں اگر کوئی امریکہ کا سسٹم موجود ہے جو کہ کرپٹ ہو چکا ہے 70s سے, جب سے یہ لابسٹ رچرڈ نکسن کے دور میں آئے اور پھر یہ پیک بنی, یہ اسرائیلی لابی اور دوسرے جو لابنگ فنڈ بنی, وہ ان کا پولیٹیکل سسٹم کرپٹ ہو گیا ہے. اب اس نے کیونکہ یہ ایونجلک گروپ کا نمائندہ بھی ہے یعنی زائنسٹ کا, اور دوسری طرف یہ کہ یہ ایک شو مین بھی ہے, اور میں اسے بالکل کچھ سیاح آدمی نہیں سمجھتا, میں اسے ڈفر سمجھتا ہوں. تو دونوں طرف چلنے کے چکر میں یہ امریکہ کا ککھ نہیں رہنے دے گا. یہ یاد رکھیں پاکستان انڈیا کی جنگ ہو یا ایران اسرائیل کی جنگ ہو, یہ انفیکٹ گلوبل ساؤتھ اور گلوبل نارتھ کی جنگ بھی تھی, جس میں بے شک ایران نے اپنی جو ہے بے وقوفیوں سے, کیوں انگریس اتنی موساد کب سے لگی ہوئی ہے, کبھی کو پکڑا ہی نہیں, تو نقصان اٹھایا. لیکن 18 گھنٹوں بعد کھڑے ہو جانا بھی یہ ایران کی قوم کو سلوٹ بنتا ہے, قوم کو, کیونکہ ان کی ایک تاریخ ہے. تو یہ دونوں جو دنیا میں ڈسکس ہو رہی ہیں, دونوں جنگیں جو ہیں وہ گلوبل ساؤتھ اور گلوبل نارتھ کے طور پر ہو رہی ہیں, اور آپ کو اکٹھا ٹیگ کیا جا رہا ہے پاکستان کو اور ایران کو. اور پاکستان کے حوالے سے پروپیگنڈا بھی شروع ہو گیا. ہمارا اسپیس سسٹم جو ہمارا سیٹلائٹ کا جو ہے اس کو روکنے کے لیے وہ جی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بنا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. وہ انفیکٹ معاملہ کچھ اور ہے.
وہ ہمیں بلی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس شخص سے بچنے کی جتنی ضرورت ہے نا, پوری دنیا کو, یہ پوری دنیا کو خراب کرے گا اور امریکہ کو بھی خراب کرے گا. سر شاہ جی مجھے دیجیے گا, میں 2 منٹ میں کام ختم کروں. اچھا یہ جو ہے نا, یہ ابھی میزائل والی بات کی ہے, میرے خیال واحد ایٹمی پاور ہے پاکستان 9 میں سے جس کے پاس بین البراعظمی میزائل نہیں ہے, باقی سب کے پاس ہے کوریا سمیت. اور یہ ہمارا ڈیزائن ہی نہیں ہے, ہمارا 2750 کلومیٹر شین 3 ہے. وہ بھی اسی لیے بنایا کہ وہ ساؤتھ انڈیا میں اپنا نرو سینٹر لے گئے. ہمارا جو ڈیزائن ہے عسکری ڈیزائن, وہ دفاع کا جو سسٹم ہے وہ ہے انڈیا کے اندر, انڈیا باقی ہمارا کسی کے ساتھ نہیں. اور جو اسرائیل کی طرف اگر ہم جائیں تو جو ریکوڈک کے پاس آگے جا کے تو گاؤں ہے, وہاں سے اگر مارے تو وہ حیفا کو شاید ہٹ کر سکتا ہے, وہ والا شاید, لیکن وہ ٹارگٹ میں نہیں جا سکتا. اس ٹارگٹ جہاں پہ ہے باؤنڈری میں چلا جائے گا, وہاں جانا ایک بڑا مشکل کام ہے. ایک بات. دوسری بات جو ٹرمپ صاحب ہے نا, ان کی گیم جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, غازہ والا جو معاملہ ہے اس میں جو تباہی ہو رہی ہے اور یہ ہونے دے رہے ہیں. یہاں بھی 6 گھنٹے دیے انہوں نے, جب یہ امیر قطر کے ساتھ بات کی کہ جناب وہ اسرائیل مان گیا تو اس کو ایران کو بنا لو, 6 گھنٹے میں دے رہا ہوں, 6 گھنٹے کے اندر اندر جتنے چپیڑے چوڑے مارنے مار لیں ایک دوسرے کو. ایسے کیا تو پھر ایران جنگ بندی کرے گا 12 گھنٹے کے اندر, 24 گھنٹے کا مکمل. اب غزہ میں جو ہے یہ کہتے ہیں جناب 2 ہفتے بعد جنگ بندی ہو جائے گی. وہ جنگ بندی, وہ تو مظلوم ہے, آپ تو حملہ آور ہے, وہ آگے سے کیا کر رہے ہیں, وہ آگے سے وہ تو کر ہی نہیں رہے. جنگ بندی کیا ہے, آپ نے اپنی وہ بندوقوں کا جو ہے وہ رخ موڑنا ہے یا بند کر لیے, جو بھی ہے. دوسرا جو مجھے پلان نظر آ رہا ہے, جو یوم جو ان کا اخبار ہے اس نے جو رپورٹ دی ہے, اس نے اپنے وہ جو آپ نے بات کی ہے نا اس کے نیتن اس نے بڑی کہا ہے اس میں, تو وہ بہرحال یعنی دوست ہوتا ہے نا بڑا گہرا. اور دوسری جو بات ہے کہ وہاں جو میں اخبار کی بات کر رہا ہوں, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب 2 عرب ممالک مصر اور ایک اور 2 اور وہ آ کے وہاں کا غزہ کا انتظام سنبھالیں گے, فلسطین کا, اور حماس کو نہتا کریں گے یا وہاں سے نکالیں گے. یا تو میرا خیال یہ ان کے لیے شاید قابل قبول ہی نہ ہو یہ فارمولا فلسطینیوں کے لیے. لیکن ساتھ ہی جو اس نے بات کی ہے کہ جناب اس کے بعد یہ سعودی عرب اور دیگر چند ایک ممالک کا ذکر ہے, پاکستان کا اس میں ذکر نہیں ہے, کہ وہ جو ابراہیمی کارڈ ہے, ابراہیم کارڈ, اس کی طرف ان کو سائن کر دیں گے, ٹھیک ہے نا, اس کی طرف لے کے جائیں گے. سعودی عرب اسرائیل کو ریکگنائز بھی ہاں, اور ظاہر جب وہ کارڈ ہوگا تو اسی چکر چی کہہ رہے جب 2022 میں ہوا تھا نا, اسی کے دور میں ہوا تھا نا, وہ اسی کا دور تھا میرے خیال, جب پچھلا دور اسرائیل کا 2020 میں اسرائیل اور یو اے کا جو معاملہ ہوا تھا سارا, ہاں جی دیگر 2-3 ممالک شامل تھا, سوڈان تھا. تو یہ اگر اس طرف معاملہ لے جانا چاہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے ان کا ڈیزائن یہی ہو کہ جناب سب کو ایسے گھما پھرا کے آخر پہ جو ابراہیم کارڈ ہے اس کے اوپر لے کے. یہ مجھے یہ لگتا ہے. صاحب تسی گل کرنی ہے, کوئی گل کرنی ہے ٹرمپ؟ نہیں, میں اس طرح تو نہیں کروں. کس طرح کرنی, کس طرح کرنی؟ جس طرح تسی ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ. نہیں نہیں, اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ سرکس دیکھنے جاتے ہیں, سرکس کا ایک رنگ بناؤ, ٹھیک ہے, اس رنگ میں کیا تماشا دکھایا جانا ہے وہ آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے, جو ان کا شیڈول ہوتا ہے اس کے مطابق انہوں نے دکھانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس سرکس کے رنگ کے اندر ٹرمپ صاحب اگر موجود ہیں تو آپ ٹرمپ صاحب کو انجوائے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ ٹرمپ صاحب کو انجوائے کر سکتے ہیں کیونکہ آپ سرکس دیکھ رہے ہیں. وہ پھر بولن دے میرے نال انہوں کو خاص محبت ہے. اچھا, رنگ کے اندر کیا تماشا دکھایا جا رہا ہے آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں یا آپ بور ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ بے بسی ہے, حالانکہ آپ نے پیسے دیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں 1978 میں ہمارے گھر میں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی آیا تھا, تب سے میں ریسلنگ دیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. پہلے مونٹریال کینیڈا کی آیا کرتی تھی, پھر بیسٹ آف ٹیکساس آیا کرتے تھے, پھر WWE بن گئی, ہمارے سامنے بنی, پھر وہ WWF ہو گئی, ٹھیک ہے. یہ بھی ان کے جو ہیں وہاں پہ شیئر ہولڈر بھی رہے ہیں اور بعض انہوں نے پرفارم بھی کیا. WWE کے اندر
جو ہے پہلے WWF بنی, پھر WWE بن گئی. WWE کے اندر پورا ایک ایک موو کا سکرپٹ لکھا جاتا ہے, اور وہ سکرپٹ کی کاپی جو ہوتی ہے وہ کیمرہ مین تک کو دی جاتی ہے کہ جناب تاکہ وہ اس وقت کا صحیح اینگل لے سکے. ٹھیک ہو گیا. یہ بھی اس وقت مجھے یہ لگتا ہے, آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, یہ اس وقت پوری سکرپٹڈ سٹوری چلا رہا ہے. یہ WWE والا ایجنڈا جو ہے یہاں پہ لایا ہے. دیکھیے پاکستان نے میوچولی ایگریڈ ڈسٹرکشن کی ہے. پاکستان نے بھی سرٹن مقامات کو ہٹ کیا ہے اور انڈیا نے بھی سرٹن مقامات کو ہٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک سرٹن لمٹ سے وہ آگے نہیں گئے. یہ میرا خیال ہے, آپ اس پہ غور کر لیجئے گا. ایک مطلب دیکھیے پاکستان کہنا کچھ اور چاہ رہے ہیں کہ لفظ کچھ اور یوز کر لیا. میوچولی ایگریڈ ڈسٹرکشن, ٹھیک ہے, میوچولی مطلب ایک لمٹ رکھی ہوئی تھی. ہم نے بھی ایسا کر لو, ایسا کر لو, ایک لمٹ رکھی ہوئی سی ہم نے کہ ہم نے اس سے آگے نہیں مارنا, کہ ایسکلیٹ نہیں کرنا چیزوں. اور انہوں نے لمٹ رکھی ہوئی سی کہ اسی اس تو اگے نہیں جانا. وہ تے ساڈے جڑے نے PL-15 جڑے سن وہ لانگ رینج دے نکل آئے تو انہوں دے رگڑے گئے. ٹھیک ہے نا, انہوں دا بڑا ہو گیا اور وہ پیٹ دے پھر رہے ہیں کہ جناب ایسا نہ زیادتی ہو گئی. مجھے ایران کے ہاں بھی یہی لگتا ہے. ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی کہ سرٹن لیول سے انہوں نے آگے نہیں جانا تھا. انہوں نے ایران کی وہ فیسلٹی تباہ نہیں کرنی تھی. اس کو پہلے بتا دیا گیا 3 دن پہلے کہ ہم نے یہاں پہ ہٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس نے یورینیم وہاں سے 400 کلو گرام یورینیم ہے 60% تک انریچ, وہ اس نے موو کر لیا تاکہ اسی لیے تابکاری نہیں پھیلی. پھر وہ اتنی ڈیپتھ تک جا بھی نہیں سکتا تھا وہ بم جہاں پہ ان کا ناکام بھی ہوا. تو یہ شاید یہ بھی دونوں کو اپنی اپنی حدود کا پتہ تھا. ٹھیک ہے, اس سے ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اپنے لیے وہ WWE کی بیلٹ اٹھانا چاہ رہے ہیں, اور وہ بیلٹ ہے جو ہم نے ان کو تھمائی ہے, ڈبل پرائز. جی, جو وہ بیلٹ ہم نے انہیں کہا کہ تانوں تے بیلٹ مل سکتی ہے. اصل میں ایشو یہ ہے. اب وہ جو بھی اس بیلٹ کے خلاف کوئی بات کرے گا, اپنا بھائی جان کریں گے تو وہ بھی برا لگے گا, عمران شفقت کریں گے وہ بھی برا لگے گا, کوئی بھی کرے گا ٹرمپ صاحب کو وہ برا لگے گا. ٹرمپ صاحب اس کو انے واہ پڑ جائیں گے کہ میں بیلٹ چکن لگا تو میری بیلٹ کے پیچھے پہ گئے. اصل میں اس وقت رائٹ ناؤ یہ مسئلہ, پاگل تو وہ ہے, وہ سرکس کا ایک ہے ہمارے سامنے مسخرہ, اس کو ہم انجوائے کر رہے ہیں. آپ اس کو انجوائے کیجئے اس وقت. ٹھیک ہے, ٹھیک سر. صرف وہ جو آپ کا سوال تھا کہ ٹرمپ صاحب نے کہا جی میرا شکریہ ادا نہیں کیا, تو سر یہ ہیومن نیچر ہے کہ بندہ اگر کوئی کسی پہ چھوٹا سا بھی احسان کرتے تو شکریہ ادا کرتے ہیں. تو آیت اللہ خامنائی صاحب کی جان بچائی گئی ہے, اور ڈیفینیٹلی جس نے جان بچائی ہے اس کا شکریہ ادا کرنا بنتا تھا, اور میرا خیال کر دیا گیا ہے. اور جس نے نہیں سر, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں سر, میں کچھ اور, میں نے کہا کہ انہوں نے شکریہ ادا کر دیا ہے جس نے ان کی جان بچائی. اب وہ بس سر بات ہوگی, تشکر آ گیا. ایک منٹ. نہیں, یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں ملک صاحب سے بھی اختلاف کرتا ہوں. اور دیکھیں, وار میں نا ٹروتھ از دا فرسٹ کیجویلٹی. دونوں طرف سے جھوٹ بولا جاتا ہے, اور یہ 3 طرفہ جنگ تھی, اور اس میں سب سے بڑا جھوٹا ڈونلڈ ٹرمپ ہے, اور باقی دونوں ملکوں نے بھی اپنے اپنے جھوٹ بولے ہوں گے, اپنی اپنی پبلک کو پولیٹیکلی جو ہے وہ اس میں مینوور کیا ہوگا. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, میں 100% اختلاف کرتا ہوں. پاکستان میں جو بھی اشارت انہوں نے کہی, ٹرمپ کی وہ یو ٹرن, کلا بازیاں اور نان سیریس ایٹیچیوڈ, ساری چیزوں کے باوجود وہ چونکہ آج کل آئی لو پاکستان کہہ رہا ہے تو ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے جب وہ لو یو پاکستان کہتا ہے. نہیں وہ اچھا, ہاں وہ اس کے مسئلہ ظاہر ہے, اس کے پتہ نہیں کیا ریزلٹس نکلیں گے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ٹرمپ کی سربراہی میں جو کچھ ہو رہا ہے, اس کی سرپرستی میں کہہ لیں, خاص طور پر اسرائیل نے جو اس پر کیا ہے, فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے, اور پورا مغرب حکومتی سطح پر, عوام میں تو ظاہر ہے اس میں ہم نے بڑے بڑے مظاہرے بھی دیکھے ہیں, بہت بڑی بات ہے وہ, لیکن جو حکومتی سطح پہ اسرائیل کی سپورٹ کی جا رہی ہے وہ انتہائی شرمناک ہے. وہ ہمارا جو خیال تھا نا کہ تہذیب ہے, بڑی سویلائزیشن ہے, کچھ بھی نہیں ہے وہ. میری تو یہ تہذیب بیکری والوں سے درخواست ہے کہ ان تمام ممالک میں اپنی ایک ایک برانچ بنا دیں تاکہ ہمیں کم از کم تہذیب نظر آ جائے ان ملکوں میں. کوئی تہذیب نہیں ہے,
اور بربادی ہے بس. ٹھیک ہے تسی کر لیں. میرا خیال ہے جی کہ سب نے اپنے اپنا نقطہ نظر پیش کر دیا ہے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.